अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई का जो एक नया बम जो है गिराया गया है आवाम के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से। पहले भी हमने कई दफ़ा बात की है कि जो गवर्नमेंट के लिए मेन चैलेंज है वो है महंगाई के ऊपर काबू पाना। जिस तरीके से कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आवाम के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है महंगाई का बोझ पड़ा हुआ है, चाहे वो खाने पीने की अशिया की कीमतें हों या चाहे वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की जो प्राइसेस हों उनकी बढ़ती हुई कीमतें हों। तकरीबन तमाम ही अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रिसेंटली हमने देखा कि 2 दफ़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उन्हें भी बढ़ाया गया है। अब नया जो महंगाई का जो बम डाला गया है आवाम के ऊपर, जो एक बड़ा भारी भरकम बोझ जो है अब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी की जो टैरिफ्स हैं। डेस्कोस के यूनिफाइड बेस टैरिफ जो है वो तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट के इजाफे के साथ जो है वो बढ़ चुका है। बिल्कुल सही सुना कि पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अब बिजली की कीमतें भी एक मरतबा फिर जो है बढ़ा दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट का जो है इजाफा किया गया है बेस टैरिफ में। तकरीबन 200 अरब रुपए तक का जो है बोझ जो है आम आवाम को अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले इस हवाले से खबर ये थी कि नेपरा ने जो रिकमेंडेशन दी थी तकरीबन 3 रुपये 34 पैसे पर यूनिट का इजाफा कहा गया था उनकी जानिब से, जो कि तकरीबन 280 से तकरीबन 300 अरब रुपए तक का एक बोझ पड़ता आवाम के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट जो है आईएमएफ के साथ किसी हद तक जो है नेगोशिएट करने में कामयाब हुई है, क्योंकि आईएमएफ का भी प्रेशर था कि जो महंगाई जो बढ़ती है जो पावर टैरिफ्स है उनको बढ़ाया जाए ताकि जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट उसको जो है कम किया जा सके। अब फिलहाल 1 रुपये 95 पैसे तक का जो है इजाफा किया गया है। 3 रुपये 34 पैसे रिकमेंडेशन थी नेपरा और आईएमएफ की तरफ से। इसके अलावा मज़ीद जो उमर अयूब साहब का कहना था कि माजी की जो हुकूमत थी, पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए पावर कंपनीज के साथ जिसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें पे करना पड़ रही है उसके मुताबिक उनका कहना था कि तकरीबन 2 रुपये 18 पैसे पर यूनिट तक का जो है इजाफा किया जाना था। लेकिन हमने एक एहसान किया है आवाम के ऊपर। बज़ाहिर कल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही थी कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कोई फेवर दिया गया है आम आवाम को, क्योंकि जहां 2 रुपये 18 पैसे पर यूनिट तक का इजाफा गवर्नमेंट करना चाहती थी, बजाय 2 रुपये 18 पैसे पर यूनिट के 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट तक का इजाफा किया गया है। तो एक लिहाज से एक बकौल उनके के एक बहुत बड़ा एक फेवर दिया गया है आवाम को, उस आवाम को जो कि ऑलरेडी महंगाई तले दबे हुए हमें नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम ही अशिया की अगर हम बात करें तो कीमतें आसमानों को छू रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बेकाबू होती जा रही है। इसी हवाले से हमने देखा कि पीडीएम के कुछ रहनुमा उन्होंने भी इस हवाले से बातचीत की और ख़ासा क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, और उनका कहना था कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी कब लेना सीखेगी। कोई भी उनका ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे उनको उम्मीद होती है कि पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से जो है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो फ़ौरन उसका मलबा भी जो है माजी की हुकूमतों पर डाल देते हैं। यही कहना था कि रिसेंटली जिस तरीके से अभी डिसीजन लिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं उनमें जो है इजाफा किया जाएगा, तो उसका जो मलबा है वो भी माजी की हुकूमत पे डाल दिया गया है। तकरीबन 2.5 साल अब गवर्नमेंट को हो चुके हैं, तो कब गवर्नमेंट जो है अपनी जिम्मेदारी लेना सीखेगी। अब देखते हैं कि अवाम इस हवाले से किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, ख़ास तौर पे आम आवाम जिनके लिए खाने पीने की अशिया का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, वो अब इन बढ़ते हुए बिजली के बिलों को किस तरीके से अदा करेंगे। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस हवाले से कौन सा लाए अमल जो है वो अख्तियार करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर डालती है, ताकि शायद इसी तरीके से जो है आवाम को कुछ रिलीफ
ریلیف جو ہے دیا جا سکے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ فی الحال بظاہر لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے بھی کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ جتنا پریشر تھا آئی ایم ایف کی جانب سے تو بظاہر امید یہی کی جا رہی تھی کہ جو ٹیرفز ہے پاور کے وہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آئیں گے, اور ایسا ہی ہوا کل کہ تقریباً 1.95 روپے سے جو ہے بیس ٹیرف جو ہے وہ ڈیسکوز کا وہ بڑھا دیا گیا ہے. تقریباً 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے اب عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے, مذاکراتی جو ٹیم ہے, وہ باقاعدہ طور پہ جو انگیج ہے پاکستان کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ جو ریویو ہے اس کو سکسیسفلی جو ہے کنکلوڈ کیا جا سکے, تاکہ جو نیکسٹ ٹرانچ ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی وہ جو ہے پاکستان کو دی جا سکے. اب جو ہی بظاہر لگتا ہے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں, آلریڈی پارشلی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پاور ٹیرف کے حوالے سے ان کی ایک کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی, اس کو بھی کل گورنمنٹ نے جو ہے اپروول دے دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیکسز کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ ابھی طے ہونا باقی ہیں, تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ریویو ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا اور باقاعدہ سے جو پروگرام ہے دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گا, تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے گورنمنٹ کے ڈیسیجن جس میں عوام کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا باعث بنے, ایسے ڈیسیجن جو ہے ہم امید کریں گے کہ آئندہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ جس طریقے سے ریسنٹلی پاور ٹیرفز جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے ٹائم میں جو ہے ٹیکسز کے حوالے سے بھی کچھ اس طریقے کے ڈیسیجن ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں بھی جو ہے رد و بدل کیا جائے, پالیسی ریٹ کو بھی جو ہے بڑھایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ مینیج کرتی ہے آئی ایم ایف کے پریشر کو, کیونکہ ریسنٹلی کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ جو دسمبر کے جو فگرز آئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے, جس میں تقریباً 662 ملین ڈالرز کا جو ہے ڈیفیسٹ رہا ہے, تو اب بظاہر لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا اس حوالے سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی پریشر آ سکتا ہے کہ جو ڈیفیسٹس ہیں خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کہیں ڈی ویلیویشن کے حوالے سے جو ہے دوبارہ سے تو ایک مطالبہ سامنے نہیں آتا آئی ایم ایف کی جانب سے. اوورآل بظاہر لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو پریشر ہے اس کے آگے حکومت جو ہے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس صورتحال سے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کو ہی تقریباً یہ جو پریشانی ہے گورنمنٹ کے ڈیسیجن جتنے بھی ہوں گے وہ عوام کو ہی اس پہ برداشت کرنا پڑے گا. اگلی خبر کی طرف چلے تو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے حوالے سے جو ہے ڈیسیجن آیا ہے کہ انہوں نے جو پیٹرولیم ڈویژن کا جو ریکمنڈیشن تھی کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں, کئی کمپنیز نے جو ہے اپنے کیپٹیو پاور پلانٹس جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ جو انرجی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو جو ہے میٹ کیا جا سکے. تو ان کے جو کیپٹیو پاور پلانٹس تھے ان میں جو گیس سپلائی کی جا رہی تھی, نیچرل گیس سپلائی کی جا رہی تھی, وہ جو ہے ڈسکنٹینیو کرنے کا کہا تھا پیٹرولیم ڈویژن نے. تو اس کے حوالے سے کل اپروول جو ہے دیا ہے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی, جو ہے انہوں نے اپروول دیا ہے. بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کمپنیز کا کیا رسپانس آتا ہے, کیونکہ اگر گیس کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ گیس پہ نہیں چل سکیں گے, تو آلٹرنیٹ فیول جو ہے وہ ان کو لینا پڑے گی. ہو سکتا ہے آر ایل این جی یا پھر فرنس آئل کے اوپر جو ہے ان کو اپنے جو پلانٹس ہے کیپٹیو پاور پلانٹس جو ہے وہ رن کرنا پڑے. تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, انرجی کاسٹ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی, جس سے الٹیمیٹلی کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی پہ بھی جو ہے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کمپنیز کا کیا رسپانس آتا ہے گورنمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر. اگلی خبر کی اگر ہم بات کریں, مثبت خبر ہے چائنا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چائنا جو ہے تقریباً 5 لاکھ جو ڈوزز ہے کووڈ ویکسین کی جو وہ پرووائڈ کرے گی اینڈ آف جنوری میں. ان کا کہنا ہے کہ جو ڈوزز ہیں 5 لاکھ کی وہ پاکستان کو مل جائیں گی. بظاہر
لگتا ہے کہ شاید جو ہے اب ویکسین پاکستان میں بھی جو ہے آ سکے گی. فی الحال گورنمنٹ نے جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے, فی الحال اس حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ابھی بھی جو ہے بات چیت جاری ہے. اس حوالے سے کوئی فیصلہ فی الحال جو ہے کنکریٹ ایک ڈیسیجن جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں سنایا گیا. تو فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 لاکھ ڈوزز دیے جائیں گے چائنا کی طرف سے پاکستان کو, تو ایک ایز اے گفٹ کے طور پہ فی الحال لگتا ہے کہ اسی پہ جو ہے عوام کو ریلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے دیگر جو ممالک ہے وہ جس ایگریسیولی جو ہے پروکیورمنٹ میں گئے ہیں, آلریڈی کئی ممالک میں جو ہے ویکسینیشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے, تو پاکستان کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ہے. لیکن بظاہر اس کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ گورنمنٹ کسی قسم کی جو ہے جلدی شاید نہیں کرنا چاہتی, تاکہ جو اوور آل جو ایک نتائج ہیں جو دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ویکسین یوز ہو رہی ہے ان کے نتائج جو ہیں اسٹڈی کرنا چاہ رہی ہے شاید گورنمنٹ. یہی وجہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ جو پروسیس ہے گورنمنٹ کا پروکیورمنٹ کا ویکسین کا وہ کافی سلو ہے, اور اوور آل پاکستان میں جو صورتحال ہے کووڈ-19 کی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے کمپیریٹیولی. اگر ہم دیگر جو ممالک ہیں ان سے اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو کافی حد تک جو صورتحال ہے پاکستان میں بہتر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ جو ہے اگریسولی جو ہے نہیں جا رہی پروکیورمنٹ میں, اور ویٹ اینڈ سی کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جن ممالک میں جو ڈرائیوز آلریڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں ویکسینیشن کی ان کے جب نتائج آئیں گے تو جو ہے زیادہ گورنمنٹ بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ کون سی کمپنی کی جو ویکسین ہے اس کو جو ہے پروکیور کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طریقے سے پاکستان میں جو ہے وہ بنے رہتی ہے. فی الحال مین جو چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے وہ ہوگا کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی عوام جو ہے اس وقت سفر کر رہی ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی اگر ہم ڈیسیجن دیکھیں تو فی الحال عوام جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت وہ ہے مہنگائی کا. کھانے پینے کی اشیاء ہو, میڈیسنز ہو, یا اب پاور ٹیرفز ہو, گیس ٹیرفز ہو, تقریباً تمام ہی چیزیں جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس صورتحال سے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اگر مارکیٹ کی بات کریں تو کل یو ایس مارکیٹ کے جو سیشنز رہے بہت زیادہ ان میں اتار چڑھاؤ نظر نہیں آیا. ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 12 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ جو ہے کل کا سیشن کلوز ہوا. لیکن اچھی خبر یہی ہے یو ایس کی مارکیٹ کے حوالے سے کہ جو 31,000 کا جو سائیکلوجیکل لیول ہے ڈاؤ کا وہ ابھی بھی جو ہے مینٹین رہا ہے, ہولڈ کیے ہوئے ہیں مارکیٹ اس کو, جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ اپنے نیو ہائیز جو ہے وہ بناتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتی ہے. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں کل ہمیں زبردست تیزی نظر آئی, تقریباً 73 پوائنٹ کا اضافہ کیا کل نیسڈیک میں, اور جو سیشن رہا وہ 13,500 کے لیول سے اوپر کلوز ہوا. آج ایشین مارکیٹس میں بظاہر پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے کیونکہ تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس ہمیں ریڈ زون میں آج ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ایشین مارکیٹس جو ہے بہت زبردست تیزی میں جو ہے وہ جا رہی تھی. اگر ہم انڈین مارکیٹ کی بات کریں تو 50,000 کا جو لیول ہے اس کو جو ہے مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا. وہیں اگر ہم بات کریں جاپان کی مارکیٹ کی تو اس میں بھی زبردست تیزی کے جو ہے سیشنز نظر آئے. بظاہر لگتا ہے کہ آج کا جو سیشن ہوگا لاسٹ سیشن ہوگا اس ویک کا, تو بظاہر لگتا ہے کہ جو گینز ہیں ایشین مارکیٹس کے وہ کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں. مارکیٹ جو ہے تھوڑا ایک بریدر لے رہی ہیں تاکہ جو ایک بلش ریلی ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے بڑھانے کے لیے ایک روم ایک جو ہے گنجائش ہمیں نظر آئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ کی طرح والیٹیلیٹی کل بھی ہمیں نظر آئی, زبردست والیٹیلیٹی مارکیٹ میں نظر آئی ڈیورنگ دا ڈے. لیکن جو مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی وہ بہت زبردست رہی, تقریباً 307 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے 45,984 کی سطح پر جو ہے کل کا سیشن کلوز ہوا. ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ نے جو ہے تقریباً 400 سے زائد پوائنٹ بھی ایڈ کیے, تقریباً 46,000 کا جو لیول تھا اس کو مارکیٹ نے عبور کیا تھا لیکن سسٹین نہیں کر پائی. اب آج آخری سیشن ہے اس ویک کا, دیکھتے ہیں کہ آیا آج جو مارکیٹ ہے وہ 40,000 کا جو لیول ہے اس کو جو ہے کروس کرتی ہے, اور جو کلوزنگ ہے ویکلی بیسس پہ 40,000 سے اوپر دینے
میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں. فی الحال ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں جس طریقے سے ایشین مارکیٹس میں آج پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایشین مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کا کہیں امپیکٹ جو ہے ہماری لوکل مارکیٹ کے سی 100 انڈیکس میں نہ پڑ جائے. اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو آج ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ ہمیں دیکھنے کو ملے. کل والیومز میں بھی ہمیں بہتر ریکوری ہمیں نظر آئی, تقریباً 52% کی ریکوری کے سی 100 انڈیکس کے والیوم میں نظر آئی. تقریباً 333 ملین شیئرز کا کل کے سی 100 انڈیکس میں کام ہوا. دیکھتے ہیں کہ آج جو فائنل سیشن ہوگا اس ویک کا اس میں مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے, کون سے سیکٹرز ہوں گے جو مارکیٹ کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے رڈار میں آج رہتے ہیں, اور والیوم کے حساب سے کون سے سٹاکس ہوں گے جو ٹاپ چارٹ میں اپنی ٹاپ کی جو 5 پوزیشنز ہیں ان میں جو ہے برجمان ہوتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.